अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 29 जनवरी 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 अफगानिस्तान के अंदर गुमनाम हीरोज की कार्रवाई के अंदर हलाक हो चुका है। नंगरहार का इलाका है जहां पर पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज ने कार्रवाई करते हुए लश्कर इस्लाम कलअदम TTP के साथ मुंसलिक और भारत की हिमायत याफ्ता जमात थी जो पाकिस्तान पर हमलों में मुलव्विस रही। लश्कर इस्लाम के कमांडर मंगल बाग नंगरहार सूबे के अंदर गुमनाम हीरोज की कार्रवाई में हलाक हो चुके हैं। इस हवाले से पाकिस्तान के ज़राए अब्लाग पर बाकायदा रिपोर्ट नशर हो रही है कि पाकिस्तान के फौज पाकिस्तान के खुफिया इदारों की मुश्तरका कार्रवाई का नतीजा है कि दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अंदर मारा गया है। आप जानते हैं अफगानिस्तान की सरजमीन से भारत मुसलसल पाकिस्तान पर हमले करवाता रहा, पाकिस्तान की फौज पर, पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर और पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवाता रहा। लेकिन हम आपको पिछले 4 महीने से अपडेट कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर रॉ एजेंसी की तबाही जारी है। पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज कार्रवाइयां करके भारत की फंडेड तंजीमों को, दहशत गर्दों को मार रहे हैं और इसी तरह से रॉ एजेंसी के ठिकाने और मराकज और तरबियत गाहें भी तबाह हो रही हैं। नाज़रीन काम, आज एक और बड़ी खबर सामने आई है कि मंगल बाग जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन था वो अफगानिस्तान के अंदर मारा गया है। इससे पहले भी गुज़श्ता 1.5 महीने के दौरान कम अज कम जो दहशत गर्द हैं जो पाकिस्तान पर हमले करते थे उनके 50 के लगभग कारिंदे पाकिस्तान की फौज की और गुमनाम हीरोज की कार्रवाई के अंदर मारे जा चुके हैं। साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अमेरिका की नई हुकूमत को वार्निंग दी है कि पाकिस्तान ने अफगान जंग की वजह से भारी कीमत अदा की है, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी आई है और पाकिस्तान की फौज ने कुर्बानियां दी हैं। लिहाजा अमेरिका अफगानिस्तान से निकले और पाकिस्तान का जो पीस प्रोसेस है उसको सबोताज ना किया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ धमकियां देने से, साजिशें करने से भी अमेरिका बाज रहे। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, अफगान तालिबान के वफद ने मास्को का रूस का दौरा किया है और रूस के आला हुक्काम से अफगान तालिबान की क़यादत की मुलाकातें हुई हैं। अफगान तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तस्वीर भी नशर की हैं कि अफगान तालिबान का सियासी वफद मास्को के दौरे पर पहुंचा है जहां पर उनकी मास्को के अंदर रूसी हुक्काम से मुलाकातें हुई हैं। आप जानते हैं इससे पहले अफगान तालिबान ईरान के दौरे पर भी आ चुके हैं, पाकिस्तान के दौरे पर भी आ चुके हैं और आने वाले दिनों में मजीद दीगर मुल्कों के दौरे भी उनके शेड्यूल में शामिल हैं। कहा जाता है कि रूस का दौरा अफगान तालिबान ने इसलिए किया है ताकि जो बाइडन की हुकूमत पर प्रेशर डाला जाए और जो बाइडन को ये बात बावर कराई जाए कि जो एग्रीमेंट अमेरिका ने किया है अगर अमेरिका इस एग्रीमेंट पर पूरा नहीं उतरेगा तो फिर इत्तेहादियों के साथ मिलकर अफगान तालिबान अमेरिका पर हमले भी करेंगे और अमेरिका के खिलाफ प्रेशर भी बढ़ाएंगे। साथ साथ नाज़रीन, तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि गुज़श्ता 15 दिनों के दौरान काबुल हुकूमत की 79 शहरियों के खिलाफ बमबारी के नतीजे में 83 आम शहरी शहीद हुए हैं जो काबिल मजम्मत और शर्मनाक अमल है। हमें ताना दिया जाता है कि तालिबान हमला करके 79 शहरियों को शहीद कर रहे हैं, हालांकि काबुल हुकूमत खुद 79 शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। साथ साथ नाज़रीन सामने आ रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर करप्शन का गिराफ बुलंद हो चुका है और अफगानिस्तान का नंबर दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा करप्ट ममालिक में है, जिसके बारे में तालिबान ने कहा है कि चूँकि अशरफ गनी करप्शन करती है, अशरफ गनी की हुकूमत करप्शन करती है और उनकी जानिब से 79 शहरियों के नाम पर लिए गए फंड्स को और इमदाद को हड़प कर लिया जाता है। लिहाजा दुनिया पर लाजिम है कि अफगान तालिबान की मदद की जाए ताकि वो अफगानिस्तान के शहरियों को मुकम्मल तौर पर सहूलियात ज़िंदगी पहुँचा सकें। साथ साथ नाज़रीन, रात के अफगान तालिबान और काबुल फ़ौज में झड़पों का सिलसिला भी जारी रहा है। मुख्तलिफ सूबों के अंदर तालिबान की कार्रवाइयों में 6 चेक पोस्टें फतह हुई हैं, 4 टैंक भी तबाह करने का तालिबान
طالبان نے دعویٰ کیا ہے، جبکہ کارروائیوں کے نتیجے میں 25 سے زائد کابل فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے رات گئے متعدد صوبوں کے اندر طالبان کے سامنے تقریباً 20 سے زائد کابل فوجی سرنڈر بھی ہوئے ہیں، ہتھیار ڈال کر طالبان کے سامنے توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے۔ ناظرین، بھارت کے اندر دلی میں لال قلعے پر جو سکھوں کی جانب سے جھنڈے لہرائے گئے اور سکھوں کی جانب سے لال قلعے پر جو قبضہ کیا گیا، اس حوالے سے کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید 40 سے جو کسانوں کے رہنما تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بڑے پیمانے پر توڑ پھوڑ بھی ہوئی ہے اور ریڈ فورٹ کو نقصان پہنچایا گیا ہے، جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کسانوں کی جانب سے مودی حکومت کو وارننگ دی گئی ہے کہ اگر مودی حکومت ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرے گی تو پھر وہ بھی اپنی تلواریں اور چاقوؤں کے ساتھ مودی حکومت پر حملے کریں گی۔ ناظرین، تاحال بھارت کے دارالحکومت دلی کے اندر کرفیو کا سماع ہے، متعدد علاقوں کے اندر موبائل فون انٹرنیٹ سروسز بھی بند ہیں، اور کسانوں کے ساتھ مودی حکومت کے بی جے پی کے غنڈوں کی جھڑپوں کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کسانوں کے احتجاجی تحریک کی وجہ سے تقریباً 70 کھرب روپے سے زائد کا نقصان بھارت کی اکانومی کو ہو چکا ہے، اور اب کسانوں کی جانب سے 1 فروری کو بھارت کی پارلیمنٹ کے گھیراؤ کا اعلان بھی کیا جا چکا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، 20 سے زائد جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے مودی حکومت کے کسانوں پر ہونے والے مظالم کی شدید مذمت کی ہے، اور مودی حکومت کے خلاف اتحاد کر کے جو صدر کی بجٹ کے حوالے سے تقریر ہے اسے بھی مسترد کر دیا ہے۔ جبکہ ناظرین، دنیا بھر کے اندر سکھوں کی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بھارت کے اندر پاکستان پر الزام لگ رہا ہے کہ پاکستان سکھوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھی بھارت سے ہے۔ ناظرین، بھارت کا جنگی جنون بڑھتا جا رہا ہے۔ دنیا بھر سے بھارت اربوں ڈالر کا اسلحہ خرید کر عوام کے پیسے کو ضائع کرتا ہے۔ اب ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کی مشہور بوئنگ کمپنی نے F-15EX نامی جنگی جہازوں کو بھارت کے لیے فروخت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ امریکہ کی جانب سے باقاعدہ لائسنس جاری کر دیا گیا ہے، اپروول دے دی گئی ہے کہ بوئنگ طیارے جدید ترین خطرناک جنگی جہازوں کو بوئنگ کمپنی جدید ترین لڑاکا طیاروں کو بھارت کو فروخت کر سکتی ہے۔ جبکہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت نے 36 رافیل طیارے جو فرانس سے خریدے تھے ان کے لیے یہ جو نئے بوئنگ F-15EX نامی جنگی جہاز ہیں یہ بڑا چیلنج ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین، بھارتی اخبارات اور میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات بھی بھارت کی مدد کر رہا ہے، جو رافیل طیاروں کی ڈیلیوری کے حوالے سے جو ایک طرح سے وہاں پر اپنا کردار اور رول پلے کر رہا ہے، اس پر UAE کا انڈیا اور بھارت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھارت کے تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ UK کے اندر بھارت کی بددیانتی پکڑی گئی ہے، اور بھارت کی ایک مشہور کمپنی ہے جو توانائی کے حوالے سے تھی، بھارت کے اثاثے ضبط کرنے کے حوالے سے باقاعدہ UK کے اندر کارروائی ہو رہی ہے۔ 1 ارب ڈالر سے زائد مالیت کے اثاثے ہیں جو بھارت کی حکومت کی کرپشن اور بددیانتی اور بدعنوانی کے باعث سے ضبط کرنے کے حوالے سے عدالت کے اندر مقدمہ بھی دائر کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھ لینا جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج نے پاکستان کے علاقوں پر شیلنگ کی ہے۔ جوابی کارروائی کے اندر پاکستان کی فوج نے بھارت کی 4 چیک پوسٹیں تباہ کر دی ہیں، جس کے نتیجے میں بھارت کے کم از کم 6 فوجی بھی زخمی ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے 2 فوجیوں کے مارے جانے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ LOC پر مقبوضہ کشمیر سے بھارت مسلسل حملے کر رہا ہے، اور بھارت کی بدماشی یہ ہے کہ جو نہتے کشمیری ہیں ان کی آبادی کے اندر اپنی چیک پوسٹیں بناتا ہے تاکہ پاکستان کی جوابی کارروائی ہو تو کشمیریوں کو نقصان پہنچے، جس پر پاکستان نے بھارت کی شدید مذمت بھی کی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ جیش محمد کا ایک کارکن اور جنگجو بھی مقبوضہ کشمیر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر مجاہدین کے حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بھارتی فوج کو کافی نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کشمیر کے اندر مودی دہشت گرد کی جانب سے جو آرٹیکل 370 کو ختم کر کے ہندوؤں کو ڈومیسائل جاری کرنے
کا سلسلہ ہے وہ بھی دراز ہو رہا ہے۔ مجاہدین نے کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ مودی حکومت کے کارندوں کو، ہندوؤں کو یہاں زمینیں، دکانیں فروخت نہ کی جائیں اور نہ انہیں پراپرٹیز خریدنے دی جائیں۔ آگے بڑھنے ناظرین، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین، تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے، ایک سروے کروایا گیا ہے جس میں دنیا کے مقبول ترین اور طاقتور جو لیڈر ہیں ان کے حوالے سے عوام سے رائے مانگی گئی ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ، امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان اور رشیا کے صدر پیوٹن کو اس فہرست میں شامل کیا گیا تھا، اور باقی جو عالمی لیڈر ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ لیکن ناظرین، جو 6 عرب ملک ہیں ان کی اکثریتی عوام نے طیب اردگان کو دنیا کا طاقتور اور مضبوط ترین لیڈر تسلیم کیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ پیوٹن اور شی جن پنگ اور امریکہ کے جو بائیڈن، ان تینوں جو بڑے عالمی رہنما ہیں، ان میں طیب اردگان بھی ایک طاقتور صدر ہیں اور حکمران ہیں۔ اور اسی سے ناظرین یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ طیب اردگان کی پالیسیاں، خارجہ پالیسی بالخصوص فورن مشن کس حد تک مضبوط ہے کہ دنیا بھر کے اندر ان کے بیانیے کو، ان کی پالیسیوں کو سراہا اور تسلیم کیا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شام کے اندر، لیبیا کے اندر ترک فوجیں اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گی اور کسی بھی صورت جھکا نہیں جائے گا، اور کسی بھی صورت جو مغرب کا، یورپ کا پریشر ہے اس کی زد میں آ کر ترکی اپنے مشن کو یا فوجی کارروائیوں کو بند نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، برطانیہ کی جانب سے یونان اور ترکی کے درمیان جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں اسے بھی سراہا گیا ہے۔ برطانیہ کے حکام نے کہا ہے کہ یورپی ممالک کے ساتھ ترکی کو تعلقات بہتر کرنے چاہیے، نہ یہ کہ لڑائی کر کے یورپ کے امن و امان کو خراب کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ناظرین خبر یہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف بھی آج ترکی کے دورے پر پہنچ رہے ہیں اور ترکی کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کر کے ایران اور ترکی کے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ جانتے ہیں ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے چند مہینے پہلے طیب اردگان کی آذربائیجان کے اندر ہونے والی تقریر کی شدید مخالفت کی تھی، جس کے بعد ایران اور ترکی کے درمیان تعلقات ایک طرح سے خراب ہو چکے تھے۔ لیکن اب طیب اردگان کی پالیسیوں کی وجہ سے ایرانی وزیر خارجہ خود ترکی آ رہے ہیں تاکہ ترکی کے حکام کو راضی کریں اور ان سے معافی بھی مانگ سکیں۔ آگے بڑھنے ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ ناظرین تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر معاشی بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں اسرائیلی کرنسی شیکل کی قدر میں 6% سے زیادہ کمی واقع ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کے اندر قرضوں کا بحران ہے اور ساتھ ساتھ عوام بے روزگاری اور غربت کا شکار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 25 لاکھ کے لگ بھگ اسرائیلی شہری ایسے ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہے، جو 2 وقت کی روٹی نہیں کما سکتے ہیں۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کس قدر تباہی کا شکار ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں۔ الجزیرہ نے رپورٹ نشر کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات سے آنے والی فلائٹس کے اندر، جہازوں کے اندر کورونا کے مریض اسرائیل آ رہے ہیں، اور اسرائیلی حکام نے UAE پر اعتراض کیا تھا کہ UAE سے آنے والے جہازوں کے اندر سے کورونا اسرائیل میں پھیل رہا ہے، جس پر UAE کے حکام نے نیتن یاہو سے شکایت کی ہے اور نیتن یاہو حکومت سے سخت احتجاج کیے ہے کہ آخر UAE پر کورونا پھیلانے کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بحرین نے اسرائیل کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ اسرائیل کے اعلیٰ حکام کو اور اسی طرح سے سفارتی حکام کو اور دیگر بزنس اور تاجر ٹائکونز کو باقاعدہ فری ویزے جاری کیے جائیں گے، بغیر ویزوں کے وہ بحرین آ جا سکیں گے، اور اسی طرح سے بحرینی شہری بھی جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں وہ بھی اسرائیل کا فری بغیر ویزوں کے سفر کر سکیں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کے خلاف امریکہ کے اعلیٰ حکام نے دورہ کیا ہے اسرائیل کا، اور اسرائیلی حکام کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے حوالے سے غور و فکر بھی کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین سعودی عرب سے اور یمن سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے
کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی جانب سے ایک تازہ ترین معاشی انقلابی منصوبے کا اجرا کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے محمد بن سلمان نے اپنے ایک تازہ انٹرویو میں کہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو انڈسٹریل جو سٹی ہے وہ ریاض کے اندر بنایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے دنیا سنتی رہی کہ دبئی دنیا کا سب سے بڑا تجارتی شہر ہے، لیکن اب محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ وہ 2030 تک ریاض کو دبئی کے مقابلے میں کئی گنا طاقتور اور مضبوط ترین جو تجارتی شہر ہے، یہ مرکز ہے، وہ بنائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے آرامکو جو سعودی عرب کی آئل کمپنی ہے اس کے مزید شیئرز بھی فروخت کرنے کا اعلان کر دیا ہے تاکہ 2025 تک سعودی عرب کے جو ریزرو ایسٹ ہیں ان کی مد میں اضافہ کیا جا سکے اور انہیں $400 بلین سے بڑھا کر $1 ٹریلین تک کیا جا سکے۔ ساتھ ساتھ نازک اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یمن کے اندر جو حوثیوں کی کارروائیاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے یمن کی عوام بیشتر مسائل کا سامنا کر رہی ہے۔ اس حوالے سے سعودی عرب کے کراؤن پرنس نے کہا ہے کہ ہم یمن کی جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عالمی برادری ہمارے ساتھ تعاون کرے اور ایران کو پریشرائز کرے کہ وہ حوثیوں کی مدد کرنے سے باز آ جائے اور حوثیوں کو اسلحہ فروخت نہ کرے جو سعودی عرب کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ نازکام امریکی حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو اور سعودی عرب کو اسلحہ اس لیے بیچنا یا فروخت کرنا بند کیا گیا ہے تاکہ یمن کی جنگ ختم ہو سکے، کیونکہ سعودی عرب اور UAE F-35 طیاروں کو اور جدید ترین اسلحے کو یمن کے خلاف استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے یمن کی جنگ تاحال جاری ہے۔ آگے بڑھیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ عراق سے اور لیبیا اور اسی طرح سے امریکہ سے ہے۔ ناظرین تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ مصطفیٰ کاظمی جو عراق کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ داعش کے جو نائب تھے ابو بکر البغدادی کے بعد جو داعش کے بڑے لیڈر تھے ان کو عراقی فوج نے حملہ کر کے قتل کر دیا ہے۔ ناظرین آپ جانتے ہیں گزشتہ 1.5-2 ہفتوں کے دوران عراق کے اندر داعش کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے عراق کے اندر عراقی فوج اور داعش کے درمیان جھڑپوں کا اضافہ ہو رہا ہے، جس میں داعش کے متعدد جنگجوؤں کو عراقی حکومت نے فوج نے ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کی جانب سے ترکی سے اور روس سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ لیبیا سے اپنی فوجوں کو ترکی اور رشیا نکال لے، کیونکہ وہاں جنگیں بڑھ رہی ہیں، خانہ جنگی کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یا آپ ناظرین اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ترکی اور رشیا لیبیا سے نکل جائے اور امریکہ تاکہ وہاں بآسانی وہاں کے وسائل کو، وہاں کے پیٹرول کو لوٹ سکے۔ آگے بڑھنے جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین مصر، یونان اور اسی طرح سے لبنان سے ہے اور امریکہ سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ مصر اور یونان کے درمیان بحیرہ متوسط کے اندر جنگی مشقیں شروع کر دی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مصر ترکی کی مخالفت میں یونان کے ساتھ فرانس کے ساتھ رابطے مضبوط کر رہا ہے اور ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی کی حکومت یونان کے ساتھ فوجی عسکری ملٹری ایگریمنٹ کر کے جنگی مشقوں کے ذریعے سے ایک طرح سے ترکی کو وارننگ دے رہی ہے، ترکی کو خبردار کر رہی ہے۔ اس سے پہلے مصر نے باقاعدہ رشیا کے ساتھ مل کر بھی جنگی مشقیں کی تھیں، جس سے ترکی کو تھریٹ کیا گیا تھا۔ ساتھ ساتھ ناظرین خبر یہ ہے کہ لبنان کے اندر احتجاج جاری ہے اور عوام کی جانب سے حکومتی املاک کو، سرکاری بلڈنگز کو، عمارتوں کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ لبنان کے عوام کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے عوامی مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، غربت، بے روزگاری کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، لہٰذا وہ احتجاج کر کے حکومت کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین امریکہ کے سیکرٹری خارجہ انٹونی بلنکن کی جانب سے پاکستان کی شدید مذمت کی گئی ہے، پاکستان پر تنقید کی گئی ہے کہ ڈینیل پل جو امریکہ کے صحافی تھے جن کو قتل کیا گیا تھا، ان کے جرم میں گرفتار جو قیدی تھے، ملزمان تھے، عمر شیخ وغیرہ، انہیں کیوں رہا کیا گیا ہے۔ پاکستان کی نے کہا ہے کہ انٹونی بلنکن کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، عدالتوں نے آزادانہ طریقے سے کارروائی کر کے جو ملزمان تھے انہیں رہا کیا ہے، لہٰذا غیر قانونی طور پر کسی بھی ناحق شخص کو قید نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ناظرین دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔